बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल रावलपिंडी और जीएचक्यू रावलपिंडी से रखते हैं, जहां पर इमरान खान हम कलाम हुए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिखा है, और सिर्फ ख़त नहीं लिखा बल्कि खुला ख़त लिखा है। और ख़त ऐसा लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको शाया किया है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर शाया हुआ है, लेकिन उस ख़त के मंदरजात के बारे में जर्नैली मीडिया मैं उनको कहता हूँ जो पाकिस्तान मिलिट्री के जो टॉप जर्नल्स हैं, उनके कहने पर जो टाउट सहाफ़ी आपके सामने अपने तज्जिए रखते हैं, तो जर्नैली और नूनी, जो नून लीग के घर की बांदियां हैं, वो भी जर्नैली और नूनी मीडिया ने उस खत के मंदरजात को चीख चीख कर और पीट पीट कर आपके सामने रखना शुरू किया है। हालांकि इसके अंदर बातचीत तो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा ज़ोर शोर से करनी चाहिए थी, या DGISPR को करनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान डायरेक्टली हम कलाम हुए हैं इस खत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। लेकिन इसकी बजाय जर्नैली मीडिया और नून लीग जो है वो इस टाइम उनकी चीखों की आवाज़ें आ रही। जाहिर है उनका तज्जिया ये है कि ये जो ख़त है इसमें इमरान खान टोन डाउन कर गए हैं। इमरान खान ने अपनी पहले की पोजीशन से डिपार्चर ले लिया है। जनरल डायर नहीं कह रहे, जनरल याया नहीं कह रहे, या याया खान पार्ट 2 नहीं कह रहे, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे। तो ये टोन डाउन है, डिपार्चर है। उन्होंने बदलती हुई हवा देख ली है और अब वो बदलते हुए समय में बदलते हुए अंदाज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बल्कि एक ऐसी सहाफ़ी हैं जो जर्नैली भी हैं, जर्नैली तो नहीं बल्कि करनैली भी हैं और नून लीग की बांदी भी हैं। आसमा शराजी साहबा की बात कर रहा हूँ, वो तो इससे भी आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब ने माफ़ी तलाफ़ी की तरफ सफ़र शुरू किया है। लफ्ज़ उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन तज्जिया उनका यही था। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें उल्टा इमरान खान कह रहे हैं आर्मी चीफ से कि आप जो कुछ आपने किया उस पर माफ़ी मांगें और आगे चलें। पहले मैं आपके सामने इस ख़त के मंदरजात रख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि असल में इमरान खान ने ये जो ख़त लिखा है ये क्या वाकई इमरान खान ने बातचीत करने के लिए दरख्वास्त की है, या ये अगले पिछले जो 1.5-2 साल की कहानी अगर मैं आपके सामने रखूं और उसमें अगर इमरान खान के 4-5 बड़े मास्टर स्ट्रोक्स रखूं, तो क्या ये ख़त उनमें से एक मास्टर स्ट्रोक है, या जैसे जर्नैली और नून लीगी मीडिया कह रहा है कि नहीं ये तो टोन डाउन है और ये तो डिपार्चर है और ये तो अब दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि हमसे किसी तरह से बात कर लें। तो ख़त के मंदरजात रखता हूँ और उसके बाद जो तज्जिया दूंगा, मेरा अपना इंडिपेंडेंट तज्जिया होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप पहले ख़त के मंदरजात सुने और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मेरा ख्याल मेरे तज्जिए से पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। क्योंकि बात यही हो रही थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो इमरान खान साहब ने बांध दी है। अच्छा जी, सबसे पहली लाइन तो इस ख़त की, अच्छा ये भी ज़हन में रहे कि ये ख़त खुला ख़त है। जी हाँ, ओपन ख़त। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे पब्लिश भी किया है। मीन खुले खाते, खुली बात, चौक में बैठ के बात की है। उन्होंने सबसे पहले तो बबांगे धौल ये कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जो छुप के डीलें करूँगा और छुप के एग्रीमेंट करूँगा। मैं तो ख़त लिखूँगा और ख़त को भी पब्लिक करूँगा। जो बात होगी सरेआम होगी, आवाम के सामने होगी। तो ये पहली स्ट्रेटजी तो इसमें ये खुला ख़त। और उसकी पहली लाइन क्या है? फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये मेरे, अब ये जितना भी है मेरी पार्टी पोजीशन नहीं है, ये मेरा इंडिपेंडेंट तज्जिया है, तो पार्टी पे ना थोपिएगा। अब मेरा तज्जिया ये है कि पहले तो इमरान खान ने पहली लाइन में फ़ौज को और आसिम मुनीर साहब को, दोनों को ये पैगाम दिया है कि आसिम मुनीर साहब फ़ौज के आर्मी चीफ हैं, मालिक नहीं हैं। आसिम मुनीर साहब बादशाह नहीं है मुल्क के कि वो फ़ौज को ओन करते हैं या फ़ौज का सारा ठेका उनका है, या फ़ौज के बारे में हर अच्छा बुरा फैसला वो जो भी करें वो सारा कबूल करना है पाकिस्तान की कौम ने। बल्कि अगर वो गलत फैसला कर रहे हैं तो पाकिस्तानी कौम उनको बता सकती है, और फ़ौज के अंदर भी अगर एक राय हो तो उसको भी आवाज़ दी है इमरान खान ने, ये बता के कि फ़ौज भी मेरी है, ये किसी और की नहीं है, ये फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। तो कोई जो नामों पे लकीरें लगाता फिर रहा है और ये कह रहा है कि
یہ آپ کے ناموں پہ لکیر لگا دی ہے اور جس طرف چیف دیکھتا ہے ادھر فوج دیکھتی ہے، جدھر فوج دیکھتی ہے ادھر چیف دیکھتا ہے. تو پہلی لائن اس چیز کی نفی کر رہی ہے کہ فوج ایک قومی ادارہ ہے اور ہر پاکستانی شہری اس کا برابر کا مالک ہے. تو پہلی لائن نے تو یہ ڈیفائن کیا. آگے وہ کہتے ہیں ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور عوام میں خلیج دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف جو تناؤ ہے، جو خلیج ہے، خلیج کا مطلب تناؤ ہے، جو ڈس لائک ہے یا تناؤ ہے یا ایک جگہ کے اوپر نہ ہونا ہے، جو ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو تفرقہ ہے، تفریق ہے، خلیج ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، ڈفرنس آف اسٹریٹجی ہے، یہ قوم کے درمیان اور فوج کے درمیان بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور فوج کی بدنامی، جی ہاں اس پر آپ نے غور کرنا ہے، فوج کی بدنامی کو کم کیا جا سکے. یہاں پر واضح طور پر عمران خان یہ کنوے کر رہے ہیں، پھر میرا پرسنل اوپینین ہے کہ آپ نے عاصم منیر صاحب جو پالیسیز اپنائی اس سے فوج کو آپ نے بدنام کر دیا ہے. تو یہاں پر آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ فوج کی بدنامی کے لفظ پر فوکس کرنا ہے. اس لائن میں عمران خان واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے. یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اس لائن سے، جیسے کہ پچھلے پیراگراف میں یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خلیج بڑھ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی تھے، پچھلے بھی ان کے جو لوگ تھے ان کی بھی پالیسیاں تھیں. یہاں پر بدنامی، اگین یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بدنامی کے بھی ذمہ دار ہیں، اور اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ خلیج بھی بڑھ رہا ہے اور بدنامی بھی ہو رہی ہے. اب سب سے بڑی وجہ اس میں انہوں نے کہا 2024 کے انتخابات، یہ پہلی وجہ انہوں نے بتائی ہے. 6 وجوہات اس میں عمران خان نے رکھی ہیں. سب سے پہلی وجہ ہے کہ 2024 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی، عوامی مینڈیٹ کی سر عام چوری جس نے عوام کے غصے کو ابھارا. جس انداز میں ایجنسی پری پول دھاندلی اور نتائج کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی انجینئرنگ میں ملوث رہیں، اس نے قوم کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی. یہاں پر عمران خان ایک اور چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو پالیسیز ہیں، جو کام ہیں، اس سے جو عوام کا فوج کے اوپر بھروسہ تھا اس کو ٹھیس پہنچ چکی ہے. یہ تیسری چیز عمران خان یہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کی پالیسیز کے بارے میں، کہ یہ جو آپ نے پالیسیز اپنائیں اس سے ٹھیس پہنچی ہے. صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی. آپ نے اپنا اردلی مسلط کر دیا ہے 17 سیٹوں والوں کو دے کے. دوسری وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکٹ ججز کے پاس میرے مقدمات لگائے گئے، اور ناصر جاوید رانا نے فیصلے کو ملتوی کیا. عدالتوں میں جاری کورٹ پیکنگ کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات من پسند ججز کے پاس لگا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں. اس سب کا مقصد میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلے، انسانی حقوق کی پامالی اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو. اب اس پیراگراف میں جو کہ دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے، وہاں پر عمران خان واضح طور پر آرمی چیف کی جو اسٹریٹجیز ہیں ساری کی ساری، عدلیہ کو کیپچر کرنا اور عمران خان کے خلاف ہر صورت سزائیں لینا، اس پر واضح طور پر انہیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تیسری وجہ انہوں نے کہا پیکا کا کالا قانون ہے، الیکٹرانک میڈیا پر پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا. اب پیکا کی صورت میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے. اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے. انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو $1.72 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے. ایک سابق وزیر اعظم اور اس ملک کا جو حقیقی وارث ہے، کیونکہ 90% ووٹ عوام نے اس کو دیے، اور عوام نے پاکستان کے آئین کے مطابق عمران خان کو اس کا وارث چنا ہے اس وقت.
5 سال کے لیے. وہ آرمی چیف کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام خراب کیا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پر پابندی لگائی ہے, آپ نے اب پیکا قانون لائے ہیں اور پاکستان کو 1.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا اور نوجوانوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے. اب یہاں پر یہ تیسری چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے. چوتھی اہم وجہ, ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت پر ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ مسلسل جاری. ہمارے لیڈران کارکنان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد چھاپے مارے گئے, 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کی گرفتاریاں کی گئیں, انہیں اغوا کیا گیا, لوگوں کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کی غرض سے مسلسل انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے, جس نے عوامی جذبات کو مجروح کیا ہے. اب چوتھی جو چیز وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ یہ کہ جنرل عاصم منیر کی پالیسی کے مطابق جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ یہ سارا ظلم و ستم کیا گیا, مطلب یہ ان کے ایما پر ہو رہا ہے. پانچویں بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک کی اکانومی کا برا حال ہے, جس نے عوام کو مجبور کر دیا وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایے سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. اور یہ جو بری اکانومی ہے یہ اپنی انتہا پر ہے, گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے. کسی بھی ملک میں قانون کی حکمرانی اور عدل کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں. سرمایہ کاری تبھی آتی ہے جب ملک میں عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت قائم ہو, اس کے علاوہ سب کو لیے بیکار ہے. چھٹی بات وہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں کے اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انتقام کی غرض سے تحریک انصاف کو کچلنے کا کام کرنا ہے. میجر کرنل سطح کے افراد کی جانب سے عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے پوری فوج پر نزلہ گر رہا ہے. مین میجرز اور کرنلز کو استعمال کیا جا رہا ہے عدالتوں کی توہین کروانے اور ان کے فیصلوں کی توہین کروانے. ظاہر استعمال کون کر رہے ہیں؟ آرمی چیف کے احکامات پر ہی ہو رہا ہے یہ, اور اس کا نزلہ پوری فوج پر گر رہا ہے. برائی پوری فوج کو مل رہی ہے. پرسوں ATC کے جج نے عدالت میں میری اہلیہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا, اس کے باوجود کہ وہ آنا چاہتی تھی کسی نادیدہ قوت نے اس کو سیبوٹاج کر دیا. بحثیت اب یہ تو ہو گئی وجوہات ساری. اب یہ جو آخری پیراگراف ہے نا, دس از لائک اے اسٹیٹس مین. یہاں پر آپ کا وزیر اعظم بول رہا ہے, وہ وزیر اعظم جس کو 8 فروری کو آپ نے 90% ووٹ ڈال کر اس کے حق میں 2/3 سے زیادہ اکثریت دے کر, جس کو آپ نے جیل میں بیٹھے ہوئے مولی, گاجر, بیلنا, جوتا, ان انتخابی نشانوں کے اوپر آپ نے اپنا وزیر اعظم چنا ہے. وہ اپنے ایک سب آرڈینیٹ آفیسر, کیونکہ آئین کے مطابق وزیر اعظم جو ہے ہی از دا باس, جس کو آپ نے وزیر اعظم چنا ہے وہ اب اپنے ایک سب آرڈینیٹ آفیسر جو ہے آرمی چیف, ان کو اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میرا کام اس قوم کی بہتری ہے, یہ میرا حق ہے, یہ میرا استحقاق ہے, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا پریروگیٹو ہے, میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں, وہ حق جو 8 فروری کو عوام نے ان کو دیا ہے. ان مسائل کی نشاندہی ہے جس کی وجہ سے فوج مسلسل بدنامی کا شکار ہو رہی ہے. میری پالیسی پہلے دن سے ایک ہی ہے, یعنی فوج بھی میری اور ملک بھی میرا. ملک کی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کم کی جائے, اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اور وہ ہے کہ فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا, سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ جو آئین کے مطابق ہیں ذمہ داریاں پوری کرنا. اور یہ کام, یہ بہت ہی خوبصورت لائن ہے, اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف کو خود کرنا ہوگا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, دس لیٹر از اٹ اسپیکس لائک اے اسٹیٹس مین. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف کو خود کرنا ہوگا. پوری فوج کو جھنجھوڑا ہے, اس کی پوری لیڈرشپ کو جھنجھوڑا ہے کہ بعد میں جب 1971 میں یا جب بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ سب کہتے ہیں وہ اس کا قصور تھا, اس کا تھا. ابھی بحیثیت مجموعی انکلوڈنگ آرمی چیف آپ سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس کو فکس کرنا ہے, ورنہ
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو چلیں پھر آپ نہ کریں، نہیں، انہوں نے آگے اس کا انجام بھی بتایا ہے، ورنہ بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. اس کو عام لفظوں میں کہیں گے کہ ہاتھ کی دی ہوئی گریں پھر منہ سے کھولنی پڑیں گی، پھر ہمارا اتنا ڈیمیج ہو جائے گا جو شاید irreparable ہوگا. تو انہوں نے پورے ادارے کو پیغام دیا ہے اپنے کھلے خط میں کہ اکٹھے بیٹھیے اپنے آرمی چیف کے ساتھ اور یہ سب کچھ بند کیجیے جو شروع کیا ہے. اب یہ تو ہے خط جو عمران خان نے لکھا. اب اس کے اوپر میں آپ کے سامنے 2 تجزیے رکھتا ہوں. حالانکہ نصرت جاوید صاحب بھی کسی زمانے میں، تو میں بار بار کہتا ہوں، انسان میں یہ جرت ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے کیے ہوئے اچھے کام کی ستائش کریں. نصرت جاوید کسی زمانے میں اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہونے والے چند صحافیوں میں سے ایک ہوتے تھے، دبنگ اور دلیر بات کرتے تھے. پھر وہ کائنات چچا، کائنات ٹوکری، یاد ہوگا آپ کو، وہ مریم کی آڈیو لیک ہوئی تھی، کائنات وہ ٹوکری لانا، وہ نصرت بھائی کو یہ بھیجنی ہے. تو وہ جب سے وہ ٹوکریوں کا معاملہ آیا، نصرت بھائی پتہ نہیں عمر رسیدہ ہو گئے یا مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے، وہ جو ان کے ہیروئک جرنلزم تھا وہ ہمیں تو نظر نہیں آیا. جب ہم نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا تو نصرت بھائی ڈپارچر لے چکے تھے اپنی اس پوزیشن سے. اور اب میں ان کو کئی دفعہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے انہیں غصہ لگتا ہوگا جب میں کہتا ہوں، لیکن میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ نو از اے ملٹری بیک جرنلسٹ. لیکن شاید آج انہیں کسی نے لائن نہیں دی، یا شاید یہ لائن دی، تو ان کا کیا تجزیہ ہے یہ ذرا سنیے. اس خط کا سیدھا سادہ مطلب 2 ہی ہے. یا تو میں کچھ نہیں کروں گا، ڈٹ کے کھڑا ہوں. اس خط کا تو یہ مطلب ہے، اس خط کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں اور مجھ سے آ کے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. سن لیا آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان نے واضح طور پر آرمی چیف کو یہ کہا ہے کہ آپ آئیے اور میرے سے معافی مانگیے، میں ڈیالہ میں بیٹھا ہوں. یہ شاید کائنات والا چکر ہوگا. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ والی بات کرے، حالانکہ عمران خان نے خود سے معافی مانگنے کو نہیں کہا، اس میں کسی سے معافی مانگنے کو نہیں کہا. عمران خان نے آئین کو بحال کرنے کی بات کی ہے، اپنا استحقاق استعمال کیا اور فوج کے پورے ادارے کے ساتھ وہ ہم کلام ہوئے، اور اس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی بیرکس میں واپس جائیں، سیاست سے لا تعلقی کریں. یہ جو میجر کرنل استعمال کیے جا رہے ہیں سیاست کے اندر، ہر طرح کی منورنگ کرنے اور ظلم کرنے، الیکشن لوٹنے، عدالتیں لوٹنے، یہ بند کیا جائے. لیکن باہر میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کو یہی سوٹ کرے گا کہ وہ یہ تجزیہ کریں، اور نصرت جاوید صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ نون لیگ کی پوزیشن کے بہت قریب ہے. دوسرا تجزیہ آپ کو سنواتے ہیں. وہ تو خیر جرنیلی نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ کرنیلی میڈیا ہے وہ، اور مریم نواز کی تو بہت ہی قریبی دوست ہیں. انفارمیشن یہ آئی ہے کہ اتنی قربت ہے دوستی کی، یہ رپورٹڈلی ہے، ظاہر ہے میرے سامنے اس کا ثبوت تو نہیں ہے، وہ ڈینائی کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو. اتنی قربت ہے کہ کئی دفعہ جو استعمال شدہ لپسٹکس ہیں وہ ایکسچینج کی جاتی ہیں. ظاہر وہ ایکسچینج ادھر سے ادھر کو نہیں جاتی، مریم تو کیونکہ رانی ہیں وہ ان کی یوز کی ہوئی لپسٹک تو نہیں دیں گی، لیکن جو لپسٹک انہوں نے یوز کی ہوتی ہے، یہ دیکھنے والے کسی نے مجھے کہا، ظاہر ہے میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ یہ سنی سنائی بات ہے. جو بات سنی سنائی ہوتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ان کی طرح نہیں کہتا کہ یہ پکی بات ہے، اس کے ثبوت ہے. یہ اگر غلط ہے ہو سکتا ہے یہ افواہ ہو صرف، لیکن مجھے کسی بہت ہی ایسی شخصیت جو دونوں کو قریب سے جانتی ہے، انہوں نے کہا کہ ایون اگر کوئی بہت اچھا شیڈ ہو باجی کے پاس تو وہ بھی آسمہ شرازی صاحبہ تک پہنچ جاتا ہے. گفٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیے جاتے ہیں، تو وہ ڈینائی کر سکتی ہیں. ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے، اگر یہ افواہ ہے، غلط خبر ہے تو بتا دیں. تو اتنی قربت ہے. لیکن وہ تو آپ نے ماضی میں دیکھا کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے ساتھ بزنس کلاس میں بالکل ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے لندن سے واپس آتی ہیں. آج بھی ان کا جو تجزیہ ہے وہ اگر مریم نواز اس پروگرام میں بیٹھ کے تجزیہ کر رہی ہوتی تو مختلف نہ کرتی جو آسمہ شرازی نے کیا. پورا حق ادا کر رہی ہیں شریف خاندان کے پاس، جو انہوں نے اپنا ضمیر کا مطلب جو ان کی پولیٹیکل، ان کی صحافت کی جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہے، وہ جو شریف خاندان کے ساتھ انہوں نے میرے تجزیے کے مطابق کی ہوئی ہے. میرے تجزیے کے مطابق مریم نواز بھی بیٹھتی تو وہ سب کچھ نہ کرتی جو آج انہوں نے کہا. کیا کچھ کہا یہ ذرا سنیے. ہوئی ہے، مفاہمانہ ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ انتشار نہیں چاہتا ہوں. یہ بھی کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کو ٹھیک کرے، بہتر کرے، اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. مجھ سے معافی کا کہا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن اگر اس کے اندر چیزیں ڈالتا ہے، کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن پہ بات ہونی چاہیے، یہ ان کا مطالبہ ہے.
اگر آپ دیکھیں تو اس پورے جو خط ہے اس کے اندر کوئی آپ کو جنرل یحییٰ، جنرل ڈائر، جتنی بھی جنرل عاصم منیر کے خلاف وہ اس سے پہلے زبان استعمال کرتے تھے، وہ زبان اس میں آپ کو نظر نہیں آتی. سن لیا آپ نے. اب یہاں پر یہ محترمہ بعد میں عورت کارڈ استعمال کرتی ہیں. ابھی دیکھیے کہتی ہیں کہ وہ زبان استعمال کی، حالانکہ یہ ڈسکے کی رہنے والی ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے شاید، لیکن اردو بڑا کروڑ کے بولتی ہیں اور ایسے لگتا ہے شاید اردو سپیکنگ ہے. اگر اردو سپیکنگ ہیں یا اردو ان کی بہت اچھی ہے تو پھر ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ عمران خان نے وہ زبان استعمال نہیں کی. یہ بہت ہی بدتمیز لائن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ عمران خان کا ایکسپریشن اتنا یا عمران خان کا لہجہ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ زبان، یہ زبان، وہ زبان، تو وہ واضح طور پر آپ جس بدتمیزی کے ساتھ اس پر تجزیہ دے رہی ہیں، بعد میں آپ نے عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دینا. ہمیں آپ کی جو مریم نواز کے ساتھ مجبوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے، لیکن کم از کم اپنے جملے آپ ضمیر چلیں اپنا، میرے تجزیے کے مطابق صحیح نہیں رکھ سکتی، جملے تو درست کر لیجئے نا. تو وہ زبان استعمال نہیں کی. اور عمران خان، ان کا تجزیہ آج کا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ لیٹ گئے ہیں. انہوں نے ورڈ نہیں یہ یوز کیے، لیکن تجزیہ یہ ہے. اور انہوں نے اب بس آرمی چیف کو کہا کہ میرے سے ضرور بات کر لیں، اور اب وہ درخواست کر رہے ہیں. اور آخر پر انہوں نے پھر مریم نواز کا پیغام دیا اپنے تجزیے میں شامل کر کے کہ دیکھیں ہم معافی تو نہیں دے سکتے نا 9 مئی والوں کو، معافی دیں گے تو کوئی بھی ریاست پر حملہ کر دے گا. ایک جملہ ان کو نصیب نہیں ہوا کہ یہ کہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حملہ پی ٹی آئی نے کیا تھا 9 مئی کا، لیکن پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کر رہی ہے. وہ سیدھا کہہ رہی معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگیں گے تو بات بنے گی. پارٹی بنی ہوئی ہیں، اور جب ہم سرکاری حاجن صاحبہ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ضمیر فروش ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ یلو جرنلزم کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو بڑا غصہ آتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بہت ہی کوئی سچ کے علمبردار صحافیوں کے طور پر یہ کام بھی یہ سارے کریں اور پھر ان کو ہم سلوٹ بھی ٹھوکیں کہ آپ بہت اچھا جرنلزم کر رہے ہیں. تو بہرحال اوور آل آج یہی ایک ٹاپک تھا. خبریں اور بھی تھیں لیکن اسی کو ہم کور کر سکتے تھے. اب میرا تجزیہ آخر پر کیا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک اسٹیٹس مین کے طور پر ایک پورے ادارے کو ایک خط لکھ دیا ہے. ظاہر ہے ادارے کے ہیڈ کو ہی. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ پارٹی اوپینین نہیں ہے. یہ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ عمران خان نے یہ پورے ادارے کو خط لکھ دیا. کل کو اگر اس ادارے میں بیٹھے کسی شخص نے کہنا ہے سانو تو کسی نے دسیا ہی نہیں سی، ان کو انہوں نے آج بتایا ہے، ببانگ دہل بتایا، اور پوری قوم کے سامنے انہوں نے جو کچھ ہوا ہے اسے ڈاکومنٹ کر دیا ہے. ظاہر ہے کیونکہ جو لکھی ہوئی لینگویج ہوتی ہے وہ بڑی ادب و اداب کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کسی کو تھوڑی بے تکلفی سے بات کریں تو وربلی کریں گے، لکھ کے تو آپ اس سے بے تکلفی سے بات نہیں کریں گے نا. میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ نے بہت سخت بات بھی کرنی ہو تو وربلی تو کئی دفعہ آپ کر سکتے ہیں، لکھ کے آپ نہیں کرتے. تو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے جب آپ لکھتے ہیں، لیکن جتنی ڈپلومیٹک لینگویج میں سپیس ہو کہ آپ اس میں اپنی جو فرسٹریشن ہے یا آپ کا جو غم و غصہ ہے یا آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یا آپ کا اوپینین ہے، وہ جتنے سخت لفظوں میں آپ کنوے کر سکتے ہوں مہذب رہتے ہوئے، وہ یہاں عمران خان صاحب نے کیا ہے. مثلاً انہوں نے پہلا لفظ خلیج استعمال کیا ہے کہ بڑھ رہی ہے. دوسرا انہوں نے فوج کی بدنامی کیا ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز تو ان کاموں پہ لگی ہوئی ہیں، تو اگر بارڈرز کے اوپر ہم اپنے کام کریں گے نہیں تو پھر یہی سب کچھ ہوگا. تو جو انہوں نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو اسٹریٹجیز بدلنی پڑیں گی، عدلیہ کو لوٹا گیا، الیکشن لوٹا گیا، ہر طرح کی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نونی اور جرنیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے ایک ہسٹورک کام کیا ہے، اب ڈاکومنٹ کر دیا یہ سب کچھ. اب یہ خط تاریخ کا حصہ ہے. انہوں نے بالکل بھی جنرل عاصم منیر کے ریٹائر ہونے کے بعد نہیں بتایا کہ آپ نے کیا کچھ غلط کیا. انہوں نے جب ان کی توتی بول رہی ہے اور جب پوری وہ آب و تاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تب ان کے کیے ہوئے جتنے بھی غلط کام ہیں، جتنے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہیں، ان کو پین ڈاؤن کیا ہے اور ایک خط کی دستاویز کی صورت میں اسے قوم کے نیشنل ریکارڈ کے اندر درج کر دیا ہے. اب یہ خط جو ہے وہ رہتی دنیا تک ریزونیٹ کرے گا پاکستان کے حالات کے ساتھ، اور یہ جڑا رہے گا جنرل عاصم منیر کا یہ جو ارا ہے اس کے ساتھ.
تو میرے خیال میں یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے. اب دیکھتے ہیں جنرل عاصم منیر آگے سے کیا کرتے ہیں. ان کے 2 سے 3 رویے ہو سکتے ہیں. ایک رویہ تو وہی ہے جو عمومی طور پر وہ دکھا رہے ہیں, غصہ کرو, اور وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ حافظ جی تن کے رکھو, وہ تن کے رکھنے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ وہ سوچیں کہ جو مجھے 8 فروری کو موقع ملا تھا ریسیٹ کرنے کا, ایک دفعہ پھر عمران خان نے وہ موقع دیا ہے. اپنے ادارے کے سینئر ترین لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ایک پالیسی میکنگ کریں کہ فوج نے کیسے اس سب سے نکلنا ہے, تاکہ فوج جو ہے اس کا پوری توجہ جو ٹیررزم سے لڑنا ہے, جو فوج کو بیرونی اور اندرونی خطرات ہیں ٹیررزم کی سائڈ پر, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, وہ اپنی توجہ اس طرف کر سکیں, نہ کہ ڈی پی او کس نے لگنا ہے, ڈی سی او کس نے لگنا ہے, محسن نقوی نے کیا کرنا ہے, نمبر کیسے پورے کرنے ہیں, باجی مریم کا پرسونا کیسے اٹھانا ہے, ٹکر کس کے رکھوانے ہیں, کس کے چلوانے ہیں. ان کاموں سے فوج کو نکال کے دوسرے لفظوں میں شریف فیملی کی گارڈین یا ان کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کو بیبی سٹ کرنے کی بجائے جو فوج کے افسران ہیں وہ قومی سلامتی کے اوپر فوکس کریں اور وہ کام کریں. یہ عمران خان نے ایک بہت ہی بہترین موقع آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیا ہے. ایک دوبارہ انہیں ریلائزیشن بھی پوری دی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی دی ہے. یہی اپرچونٹی ان کے پاس 8 فروری کو بھی ملی تھی جب پی ٹی آئی جیت گئی تھی. اگر وہ ودرا کر جاتے اور پیچھے ہٹ جاتے اور آئین کے اوپر چلتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ختم کر دیتے تو آج پاکستان بہت بہتر حالت میں ہوتا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. آج کا ویلاگ تھوڑی سی شاید تھکاوٹ بہت زیادہ ہے. میں ابھی تقریباً رفلی کوئی آئی تھنک 10 سے 11 گھنٹے سڑک کے اوپر ٹریول کر کے پہنچا ہوں اور پہنچتے ہی میں نے پھر 2 گھنٹے لگا کے پریپ کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ ویلاگ رکھا ہے. تو 10 گھنٹے تقریباً 9 سے 10 گھنٹے تقریباً سفر تھا اور یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس لیے اور پچھلے 3-4 دن سے ہمارا آپ کو پتہ اٹلی میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں تھیں, ٹریول بھی کیا امریکہ سے, تو جیٹ لیگ بھی ہوں اور سونے کو 2-2.5 گھنٹے سے, جی ہاں 3-4 بھی نہیں 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ پچھلی 3 راتوں میں میسر نہیں آ سکا, تو تھوڑا تھکا ہوں. اس لیے اگر تھوڑا سا کمپوزر کی آج کمی ہو ویلاگ میں, لمبی ہو گئی ہو بات, ریپیٹ ہو رہی ہوں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑا سا میرا وہ تھکاوٹ کا عمل جو ہے وہ شاید اس کوالٹی کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہو. مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.